اردو غزل میں صوفیانہ کلام کی روایت۔ اردو غزل نصاب زندگی کا درجہ رکھتی ہے۔ غزل کی روایت ثروت مندی سے عبارت ہے۔ اس کا اردو سے رشتہ بلا مبالغہ صدیوں پرانا ہے۔ غزل اپنے وجود سے ہی اپنے اندر بے پناہ موضوعات رکھتی ہے۔ غزل صنف شعر کی توانا اور گھنی صنف رہی ہے اور ہر عہد اور ہر دور میں اپنی پہچان بنائے ہوئے ہے۔ عہد موجود تک غزل کا سفر رنگوں اور خوشبوؤں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ غزل کے ہزار رنگ ہیں۔ اس کی خوشبو سے اردو نہ صرف معطر ہوئی ہے بلکہ اس میں نئی روشنی اور نئی جولانی بھی پیدا ہوئی ہے۔ شعرائے اعظام نے اپنی فنی مہارت، جمالیات، تجربات، مشاہدہ حسن اور متاع ہنر سے اردو غزل کو مالا مال کیا۔ غزل میں شعرائے اردو نے مختلف موضوعات کو سو ڈھنگ سے باندھا ہے۔ علم تصوف کے عناوین کو غزل گو شعراء نے شعور کی طاقت، ادراک کی قوت اور صوفیانہ تصورات کے ساتھ اپنے کلام بلاغت نظام کو نظم کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اردو زبان و ادب کی تربیت خانقاہوں میں ہوئی۔ اردو غزل نے تصوف کی گود میں آنکھ کھولی اور ایثار علم و عرفان کا درس دیا۔ مادی آسودگی، شان و شوکت اور جاہ و حشم کے خلاف سینہ سپر ہو گئی۔ علماء ربانی کے چشمہ فیض نور نے اردو غزل کو نور علی نور بنا دیا۔ غزل کے ابتدائی عہد میں صوفیانہ عناصر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ بعض شعراء صوفی شاعر تھے اور بعض شعراء نے صوفیانہ انداز میں اپنی شاعری میں اپنایا تھا۔ اردو نثر ہو یا نظم صوفیہ ہی کی مرہون منت ہیں۔ اردو غزل میں تصوف نے انقلابی کردار ادا کیا۔ یہ انقلابی کردار صوفیہ کی عام انسان سے محبت، ہمدردی، غم خواری اور خیر خواہی کے معرفت ہی وجود میں آیا۔ صوفیہ کا یہ ایسا انقلاب تھا جو خاموشی سے آیا تھا۔ اس انقلاب کو بین السطور میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان گنت اشعار میں صوفیانہ مضامین مشتہر ہوئے ہیں۔ علم تصوف سراپا عمل اور فنا فی اللہ کا نام ہے۔ تصوف میں دو نظریے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی کار فرمائی نے اس شعبے کو تقویت بخشی ہے۔ وحدت الوجود کو صوفیہ کے نزدیک ایک تصوفانہ شاعری میں زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ وحدت الوجود ہندوستانی ویدانتی فکر کے قریب تصور کیا جاتا ہے۔
वहदत वजूद का मतलब है एवरीथिंग इज गॉड, हमा औस्त, यानी हर चीज़ वही है। तौहीद का तकाजा है कि सिवाय अल्लाह के वजूद के हर चीज़ की नफ़ी की जाए, अल्लाह के सिवा और किसी वजूद को तस्लीम किया गया तो गोया तौहीद के इनकार के मुतरादिफ हो सकता है। उर्दू के शायरों ने वहदतुल वजूद को अपने अशार में ज़्यादा से ज़्यादा पेश किया है। उर्दू गज़ल में भी वहदतुल वजूद के अनासिर नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। खुदमा से हाल तक के शोरा के यहाँ इस नज़रिए की सूफियाई फ़िक्र और रूहानी आहंग को देखा जा सकता है। सिराज औरंगाबादी का मशहूर ज़माना शेर है, खबरे तहय्युर इश्क सुन, खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, जो रही सो बेखबरी रही। मज़हर जाने जाना का एक शेर है कि सहर उस हुस्न के खुर्शीद को जाकर जगा देखा, सहर उस हुस्न के खुर्शीद को जाकर जगा देखा, ज़हूर हक़ को देखा, खूब देखा, बाज़िया देखा। हज़रत मीर दर्द का शेर है, न हम गाफिल ही रहते हैं, ना कुछ आगाह होते हैं, न हम गाफिल ही रहते हैं ना कुछ आगाह होते हैं, इन्हीं तरहों में हम हरदम फना फिल्ला होते हैं, इन्हीं तरहों में हम फना फिल्ला होते हैं। बालाई सुतूर में इन सूफिया या इन सूफ़ी शोरा के अशार पेश किए गए हैं जो खालिस सूफ़ी शायर थे। इन्होंने इल्म तसव्वुफ़ को अपने हीने हयात में बरता था। सिराज, दर्द और मज़हर जाने जाना तसव्वुफ़ पसंद शायर थे। इनके यहाँ रूहानी कैफ़ो सरमस्ती और इरफानी तहय्युर पाया जाता है। उर्दू के दिगर सुखनवरों ने सूफियाना शायरी को बकौल सादुल्ला गुलशन तसव्वुफ़ बराए शेर गुफ्तन खूबस्त, तसव्वुफ़ बराए शेर गुफ्तन खूबस्त के मिज़दाक़ शायरी की थी। चंद अबियात मुलाहिज़ा कीजिए। मीर तक़ी मीर का शेर है कि था मुस्तारे हुस्न उसके, था मुस्तारे हुस्न से इसके जो नूर था, खुर्शीद में भी इसी का ज़र्रा ज़हूर था। अल्लामा इक़बाल का शेर है, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। फ़ानी बदायूनी अपने एक शेर में कहते हैं, आईना व दिल दोनों कहने की बातें थी, आईना व दिल दोनों कहने की बातें थी, तेरी ही तजल्ली थी और तू ही मुकाबिल था, तेरी ही तजल्ली थी और तू ही मुखालिफ था। असातिज़ाए कराम शोरा के हाँ
وحدت الوجود کی خیر انگیز صورت کے بعد شعرائے اردو نے بھی اس موضوع کو اپنے اپنے انداز میں نظم کرنے کی کامیاب مساعی کی ہے، جس سے روحانی ہم آہنگی، عارفانہ زاویے اور جمال ہنر کا پتہ ملتا ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار میں بصیرت افروز حقائق و بصائر اور معرفت نظر کی باتیں نکل آتی ہیں۔ ڈاکٹر وحید اختر کا شعر ہے، وہ جو نزدیک ہو کر دوری میں رگے جاں ہے، وہ جو نزدیک ہو کر دوری میں رگے جاں ہے، خدا تو ہے مگر اس کے علاوہ کوئی تو ہے، خدا تو ہے مگر اس کے علاوہ کوئی تو ہے۔ کاوش بدری کا شعر ہے کہ ربط ہے بس آفاق سے ہم کو انفس نے کیا کہنا، ربط ہے بس آفاق سے ہم کو انفس سے کیا کہنا، روح کو ہم نے غذا بخشی ہے، جسم کو نظر آزاد کیا۔ حامد اکمل کا شعر ہے، خدا بت ہو نہیں سکتا تو بت کیسے خدا ہوگا، خدا بت ہو نہیں سکتا تو بت کیسے خدا ہوگا، صنم کا کوئی جلوہ آپ میں دیکھنا ہوگا، صنم کا کوئی جلوہ آپ ہی میں دیکھنا ہوگا۔ وحدت الوجود کی مخالفت میں وحدت الشہود کا نظریہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے پیش کیا۔ وحدت الشہود کا مطلب ایوری تھنگ آف گاڈ ہے، یعنی ہمہ از آست۔ اردو غزل میں وحدت الشہود معدوم نظر آتا ہے۔ بعض شعراء نے یا بعض شاعروں نے اس نظریے کو بھی اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا معروف زمانہ شعر ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، حیراں ہوں مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ مصحفی کا شعر ہے، اس نور تجلی میں اس 100 برق کے انداز، اس نور تجلی میں اس 100 برق کے انداز، 100 بار کرے جلوہ تو 100 بار نہاں ہو، 100 بار کرے جلوہ تو 100 بار نہاں ہو۔ صفی لکھنوی کا شعر ہے، بتوں کا حسن خدا ساز دیکھنے والو، بتوں کا حسن خدا ساز دیکھنے والو، تم آئینے کو ہم آئینہ گر دیکھتے ہیں، تم آئینے کو ہم آئینہ گر دیکھتے ہیں۔ اردو کے اہم تر اور مقبول شاعر حکیم مومن خان مومن اگرچہ علم تصوف کے قائل نظر نہیں آتے، اس کے باوجود بالائی سطور میں بیان کردہ سعد اللہ گلشن کے قول کے پروردہ ضرور ہیں۔ مومن کا ایک شعر جو زبان زد عام و خاص ہے، خالص وحدت الوجود کا شعر ہے، ملاحظہ کیجئے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ صوفیانہ سخنوری میں وجود اور عدم کو بھی اپنی سی معنویت حاصل ہے۔ وجود کے معنی
ہستی کے ہیں اور عدم کے معنی نیستی کے. وجود عدم کی ضد ہے. علم تصوف میں وجود کے معنی حقیقت ہے جس کے بغیر کسی چیز پر ہستی کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور جو تمام موجودات کی حقیقت اور اس کا عین ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وجود اور عدم کا تعلق بھی وحدت الوجود سے ہی ہے. وجود اور عدم کی فکر شفافیت کو عرفانی مسائل کے تناظر میں شاعرانہ اظہار خوب ہوا ہے. ڈاکٹر محمد یوسف عثمانی صاحب کا ایک شعر ہے کہ وجود و عدم کا ہے اتنا ہی راز. وجود اور عدم کا ہے بس اتنا ہی راز. مجازی حقیقت حقیقی مجاز، مجازی حقیقت حقیقی مجاز. رؤوف صادق نے بھی ایک شعر کہا ہے کہ پانی کی طرح پھیل گیا میرا وجود، پانی کی طرح پھیل گیا میرا وجود، ہر کوئی دیکھتا ہے مجھے اپنے رنگ میں. ڈاکٹر داؤد محسن نے بھی ایک شعر اس طرح کہا ہے کہ راز ہستی کا ہے کیا، راز ہستی کا ہے کیا، مقصد ہستی کیا ہے. راز ہستی کا ہے کیا، مقصد ہستی کیا ہے، حل طلب ہیں یہ سوالات تمہیں کیا معلوم، حل طلب ہیں یہ سوالات تمہیں کیا معلوم. حجاب صوفیانہ زندگی کا وصف رہا ہے. صوفیانہ شاعری کے کلیدی عنوان سے مملو ہے حجاب. علم تصوف کی زبان میں حجاب اس کو کہتے ہیں جس میں سالک کے دل پر جب اس عالم مشہود کی صورتیں منعکس ہو جاتی ہیں تو حقائق کی تجلی کو قبول کرنے کی صلاحیت دل میں باقی نہیں رہتی. حجاب کی عکاسی غزل میں ایسن انداز میں نظر آتی ہے. ولی اورنگ آبادی کا ایک شعر ہے، آیا ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، آیا ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، بغیر از دیدہ حیران نہیں جگ میں نقاب اس کا، بغیر از دیدہ حیران نہیں ہے جگ میں نقاب اس کا. حضرت شاہ حسین نہری کا ایک شعر ہے کہ شب بھر روشن غیاب میں ہوں، شب بھر روشن غیاب میں ہوں، دن بھر مخفی حجاب میں ہوں. ڈاکٹر رؤوف خیر کا شعر ہے، تجھ سے کھل کر نہ کہہ سکے کچھ ہم، تجھ سے کھل کر کچھ کہہ سکے نہ ہم، ایک پردہ جو درمیاں سا ہے، ایک پردہ جو درمیاں سا ہے. تصوفانہ غزلوں میں جمال، وجد، معبود حقیقی اور عشق حقیقی کی تلاش و جستجو کے صوفیانہ رویے بھی جا بجا دکھائی دیتے ہیں. شاعروں نے اپنے کلام میں یار کو جا بجا ظاہر اور چھپا اپنے من کی آنکھ سے دیکھا ہے. چند اشعار حاضر ہیں. علامہ سیما اکبر آبادی کہتے ہیں کہ پایا تجھے حدود تعین سے ماورا، منزل سے کچھ نکل کے تیرا راستہ ملا. خلیل مامون کہتے ہیں کہ مثل خورشید ہے تو سب پہ آیا، ساری دنیا تیرا جمال تو ہے، ساری دنیا تیرا جمال تو ہے. ڈاکٹر سید اقبال خسرو قادری کہتے ہیں، حائل ہوا سلوک میں لذت کا غبار، کشکول میں جنون سفر رکھ کے دیکھنا. حائل ہوا سلوک میں لذت کا غبار، کشکول میں جنون سفر رکھ کے کیا کریں. زیادہ تصوف
میں برگزیدہ ہستیوں نے عرفانی رنگ اور روحانی حیثیت والی غزلیں کہی ہیں۔ ادھر شعری کینوس پر جلوہ گر ہونے والے نئی نسل کے غزل گو شعراء کے یہاں علم تصوف کے موضوعات پر اشعار مل جاتے ہیں۔ نئی نسل کے شاعروں نے بھی صوفیانہ شاعری میں برگ و بار لانے کی کوشش کی ہے۔ امکانات روشن ہو رہے ہیں، اپنی شاعری کو بقائے نور بنا رہے ہیں۔ تازہ ہوا کے یہ جھونکے انتہائی خوبی کے ساتھ عرفانی اور روحانیت کے مضامین کو نظم کر رہے ہیں۔ ان کے اشعار میں علم تصوف کے اصطلاحی نظام بطریق احسن پہچان لیا جاتا ہے، کیونکہ ان شاعروں نے اردو غزل میں تصوف اور طریقت کے نئے باب کھولے ہیں۔ عادل رضا منصوری کا ایک شعر ہے کہ روشنی کے دیار میں سائے بڑھتے جاتے ہیں اللہ ہو کر۔ عبید حارث کہتے ہیں کہ محسوس ہو رہا تھا مجھ جیسا کوئی مجھ میں اترا جو دریا میں اپنی دیکھا تو میں نہیں تھا، اترا جو تہ میں اپنی دیکھا تو میں نہیں تھا۔ مجتبیٰ ناظم کہتے ہیں کہ جیتے جی نہیں جس کو دنیا سے کوئی نسبت، ہے ایسے خلندر کی عرفان تک رسائی۔ صوفیانہ شاعری کی جڑیں اردو غزل کی زمین میں گہری طرح پیوست ہیں۔ اس کی شاخوں پر نئے پھول کھل رہے ہیں، جس سے معرفتی ماحول میں ایک روحانیت اور عرفانی اعتماد پیدا ہو رہا ہے۔ عہد موجود کے نیٹ ورک سوسائٹی کے سحر کو معدوم کرنے کے لیے صوفیانہ اور عارفانہ کلام کو رواج دینے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مادیت کو تمام کرنے کے لیے یہ ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن صوفیانہ شاعری میں وہ تب و تاب ہنوز پیدا نہیں ہو سکا ہے۔ لگتا ہے کہ اردو غزل ابھی سلوک کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ بقول جاوید ناصر، ابھی تو حسن کی منزل سلوک میں ہے، ابھی تو خواب نے آنکھوں پہ اتحاد کیا۔ بہت بہت شکریہ۔